नाज़रीन, हम बड़े ही सेंसिटिव टाइम से गुजर रहे हैं। गजा से शुरू होने वाली जहरियत पूरे रीजन को अपनी लपेट के अंदर ले चुकी है और इस जहरियत से जाहिर है कि जो वर्ल्ड पीस है वो भी खतरे में आ चुका है। इस वक्त जनूबी शाम के अंदर एक बड़ा ही खौफनाक खेल जो है वो खेला जा रहा है और तुर्की और गल्फ ने अगर हंगामी तौर पर कोई बड़ा इकदाम ना उठाया, अगर कोई बड़ी दिलेरी वाला इकदाम ना उठाया और इसराइल के हाथ ना रोके तो शाम जो है वो इनके हाथ से निकलने जा रहा है। जी हाँ, मैं बड़े मोहतात अंदाज में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर हकीकत यही है कि शाम इनके जो है वो हाथ से निकलने जा रहा है। और आप जरा नोट करें कि हुतीज ने जंग लड़ी है, हमास ने लड़ी है, ईरान ने लड़ी है, हिजबुल्लाह ने लड़ी है और वो पहले दिन से इन तमाम ममालिक को खबरदार करते रहे कि इसराइल का जो बिहेवियर है वो सबको अपनी लपेट में लेगा, सबकी बारी आएगी। और इसराइल की अगर अकाउंटेबिलिटी गजा में नहीं की जा रही तो ये चीज क्या इसराइल को रोकेगी या इसराइल के हाथ और लंबे करेगी? तो जाहिर है कि जब एक जेनोसाइड के ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो फिर वो आगे से आगे बढ़ेगा। तो अब वो जो है वो शाम के ऊपर आगे बढ़ चुका है और जनूबी शाम को इसराइल ने मुकम्मल खाना जंगी की तरफ धकेल दिया। जी हाँ, इस वक्त जनूबी शाम मुकम्मल खाना जंगी में है और 2 मरतबा सीजफायर अनाउंस हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर, 2 मरतबा। और किसने किया है? गल्फ, टर्की और अमेरिका ने, यानी इन सब की राब्तों के बाद जब वो सीजफायर अनाउंस हुआ, अमेरिका ने उसके अनाउंसमेंट की, सब ने वेलकम किया, जंग नहीं रुकी। फिर दूसरी बार यही हुआ, अनाउंसमेंट हुई, दमिश्क से अनाउंसमेंट हुई, टर्की ने वेलकम किया, गल्फ ने वेलकम किया, अमेरिका ने कहा बड़ा अच्छा हो गया, अमेरिकी इन्वायर ने सबका शुक्रिया अदा किया, जंग नहीं रुकी। और इस वक्त भी जो हमले हैं वो जारी हैं। और हमले हो किस तरह से रहे? इसराइल की जो हिमायती दरूज मिलिशिया है वो अटैक कर रही है जो अरब ट्राइब्स हैं उनके ऊपर, और अरब ट्राइब्स को बाकी शाम के लोगों को बचाने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। और हजारों लोगों को जख्मी किया गया है, मारा गया है, ठीक है, घर जलाए गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज वहां से डिस्प्लेस कर दी गई हैं। अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो अरब ट्राइब्स ने खुद हथियार उठाकर जब वो जंग शुरू कर दिया अपने दिफा के अंदर, और बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो इस वक्त सवेदा की तरफ बढ़ रहे हैं, गुलान हाइट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने अपनी तय हथियार उठाकर जब वो लड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो ट्राइब्स हैं इनके ऊपर इसराइल हमले कर रहा है, यानी इसराइल की सरपरस्ती में दरूज मिलिशिया जो है वो जनूबी शाम के और खासकर सवेदा के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगियां अजीरन कर रही है, उनको डिस्प्लेस कर रही है, मार रही है, घर जला रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रही है, मुकम्मल कंट्रोल वहां पर संभाल रही है। अगर कोई आगे से उनको बचाने के लिए आए, यानी अगर रियासत इंटरवीन करे या वो लोग खुद हथियार उठा लें, तो उनके ऊपर इसराइल हमले करता है दरूज प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसराइल की सरपरस्ती के अंदर दरूज मिलिशिया के जरिए इसराइल जो है वो जनूबी शाम के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर रहा है, लोगों को वहां से निकाल रहा है, इलाके खाली हो रहे हैं और दरूज मिलिशिया कंट्रोल कर रही है इलाके को। जो कोई दरूज मिलिशिया को चैलेंज करने आएगा उसका सामना इसराइल के साथ करना पड़ेगा। तो इसराइल इस दरूज मिलिशिया के जरिए जो है जनूबी शाम के ऊपर अपना कंट्रोल जब हासिल कर रहा है, और ये बरहरास्त इसका ताल्लुक लेबनान से है, लेबनान की सिक्योरिटी के साथ है, इराक और तुर्की की सिक्योरिटी के साथ है और पूरे रीजन की सिक्योरिटी के साथ है, क्योंकि एक मुल्क का एक हिस्सा वो खाना जंगी में है और खाना जंगी भी सेक्टेरियन बुनियादों के पर हो रही है। तो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त गमो गुस्सा है। मिस्र से बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आया है और उन्होंने कहा कि अब किसके बाद जवाब है इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने का। बड़े सख्त तरीन अल्फाज जब उन्होंने इस्तेमाल किए। तो एक जगह पर यानी मुल्क का एक बड़ा हिस्सा वो खाना जंगी में है जहां पर अरब ट्राइब्स को मारा जा रहा है, और फलस्तीनी में भी तो अरब मारे जा रहे हैं, लेबनान में भी तो, और बाकी यमन के ऊपर भी तो वो भी तो अरब्स ही हैं। तो हर जगह पर अरब्स मारे जा रहे हैं। तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो ऑलरेडी एक गुस्सा मौजूद था गजा की जारियत की वजह से, अब वो बहुत शदीद हो गया है। तो इसलिए तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव है। जुलानी जो है वो क्या बैठेगा दमिश्क में भाई, जब उसके मुल्क का एक हिस्सा ही उसके कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसकी क्या अथॉरिटी होगी और उसको क्या मानेगा? बल्कि उल्टा वो एसडीएफ जिसके साथ मामला तय हो गए थे या बाकी कुर्द हैं, उनको पता नहीं इसराइल ज़ाहिर है कि वहां पर कोई नई प्लानिंग जो है वो कर रहा होगा। तो तुर्की और अरब्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका हंगामी इस वक्त इजलास हुआ है, और अगर कोई दिलेरी ना दिखाई गई या बड़े फैसले ना किए गए और बस इसी में रहे कि अच्छा हम अमेरिका को कह रहे हैं वो डिप्लोमेसी कर रहा है, तो बस ये जनूबी शाम तो निकल जाएगा और इसराइल जनूबी शाम तक भी नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इसराइल के आगे से आगे बढ़ेगा, इसराइल का रुकने वाला कोई सिनेरियो नहीं है। इसराइल वहीं पर रुकेगा जहां पर उसको रोका जाएगा बजरिया ताकत। बरतानिया में एक तारीखी इकदाम हुआ है, बरतानिया के 80 पार्लियामेंटेरियंस
انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے فوری طور پر اسلحہ سپلائی جو ہے وہ بند کی جائے، اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت جو ہے وہ بند کی جائے، اسرائیل کے ساتھ تمام ایگریمنٹس جو ہے وہ کینسل کیے جائیں. اور برطانیہ میں ایک بڑا مارچ ہو رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سیلیبریٹیز پہلی بار نکل کر سامنے آئے، بڑی تعداد کے اندر برطانیہ کے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور فلسطینی ریزسٹنس نے انڈر کور جو اسرائیلی وہاں پر فوجی ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے. تو شام کی جو ہیڈ لائنز ہیں تفصیلی میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن جو اسرائیل نے حملہ کیا چرچ کے اوپر اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ویسٹ سے کیا دباؤ آیا ہے. اور اسرائیل کی ذرا مکاری دیکھیے، ویری انٹرسٹنگ. چرچ جو ہے جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے یہ اکلوتا چرچ ہے غزہ میں جو کیتھولک چرچ ہے، یعنی جو پوپ ہیں وہ کیتھولک ہیں، کیتھولک پروٹسٹنٹ یہ ساری جو تقسیم ہے یہ تو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو کبھی اس پر تفصیلی بات کریں گے. تو یہ کیتھولک جو چرچ ہے جس کو جو ہے وہ پوپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اکلوتے کیتھولک چرچ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا. اب اس کا ویسٹ نے بہت برا منایا، بڑے سخت بیانات وہاں سے آئے. اور سب سے جو بڑا واقعہ ہوا کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کو کال کر دی، جو کہ کبھی امریکی صدر کی جانب سے کوئی کال نہیں ہوئی، جو مرضی اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے. یہاں پر کال ہوئی اور ٹرمپ نے نتنیاہو کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ناخوشگواری کا اظہار کیا. اور جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہے اس نے بھی کہا کہ ٹرمپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ کیتھولک چرچ کے اوپر جو وہ اٹیک کیا گیا. آپ کو یاد ہے نا ابھی جے ڈی وینس، سیکرٹری روبیو یہ ادھر روم کے اندر دیکھے گئے پوپ کے ساتھ ملاقاتیں، اور جب فیونرل ہو رہا تھا تب بھی خود ٹرمپ جو ہے وہ شریک ہوئے. تو جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کا ایک یعنی کہ مذہب کی طرف بہت گہرا لگاؤ ہے. اور جو اس وقت پوپ ہیں وہ بھی امریکی کارڈینل ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار امریکی کارڈینل جو ہیں وہ پوپ بنے ہیں. تو امریکہ نے ٹرمپ نے کافی اس کے اوپر جو ہے وہ برا منایا. اب ذرا مکاری دیکھیے، یہ ویسٹ کی اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ نتنیاہو اور اسرائیلی آرمی نے کہا ہے، اسٹیٹمنٹ آگے سے جاری کی، کہتے ہیں جی ہم سے غلطی سے حملہ ہوا ہے. ذرا 4-5 ہیڈ لائنز دیکھیے. اسرائیلی آرمی سیز شیل فریگمنٹس مسٹیکنلی ہٹ گازا چرچ. وہ جو ہم ادھر شیلنگ کر رہے تھے اس کے کچھ فریگمنٹس جو ہیں وہ غلطی کے ساتھ چرچ کو جا کر ٹکرا گئے. حالانکہ جو چرچ انتظامیہ ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ انہوں نے براہ راست ٹینک کے گولے برسائے ہیں، براہ راست یعنی چرچ کو ہٹ کیا ہے، اور غلطی سے وہ کچھ فریگمنٹس ہیں وہ جا کر ٹکرا گئے. یو ایس آسکڈ اسرائیل ٹو انویسٹیگیٹ غزہ چرچ اٹیک. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اسرائیل سیز اٹ ڈیپلی ریگریٹس اٹیک آن غزہ's Catholic چرچ. ٹرمپ کالڈ نتنیاہو ایڈریس چرچ اٹیک. اچھا، پھر یو ایس مسلم گروپ ارج واشنگٹن ٹو اینڈ کمپلسٹی ود اسرائیل سلاٹر. تو پھر مسلم گروپ جو ہے وہ اس کا بیان آیا کہ اب امریکہ کچھ ہوش کے جب وہ ناخن لے. تو یہ جناب کہہ رہے ہیں غلطی سے، تو وہ جو لاکھوں لوگ مارے اور زخمی کیے ہیں وہ بھی غلطی سے ہوئے ہیں، اور سارے ہاسپٹل تباہ کر دیے وہ بھی غلطی سے ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے 150 کے قریب لوگ مار دیے وہ بھی غلطی سے ہوئے ہیں. اتنے ایڈ ورکرز مارے ہیں اور پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز مار دیے وہ بھی غلطی سے. تو یہ جہاں پر دباؤ آتا ہے ویسٹ سے وہاں پر کہہ دیتے ہیں جی یہ غلطی سے ہوا ہے. تو یہ بھی بہرحال چیزیں جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. اب ذرا شام کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت شدید کلیشز جاری ہیں، اور جو سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے نا وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو ان کو مارنا، ایگزیکیوٹ کرنا، تو یہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک چیز ہے وہ کوئی ہوتی نہیں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اور دروز ملیشیا یہ سارا کچھ کر رہی ہے. سویدا میں ان کا مکمل طور پر کنٹرول ہے. اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر سرپرستی کر رہا ہے. اور حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو الشرا نے جو اناؤنس کیا کہ سویدا کی جو سیکیورٹی ہے وہ دروز ہی سنبھالیں گے. تو دروز جو اصل دروز ہیں یا جن کی اصل لیڈرشپ ہے وہ تو امن کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ والی جو ایک ملیشیا ہے جس کو اسلحہ پیسہ سارا اسرائیل سے آ رہا ہے تو وہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ الشرا نے یہی کہا کہ اس کی سیکیورٹی ہی دروز سنبھالیں گے، اگر دروز کا کوئی مسئلہ ہے تو دروز خود سنبھالیں، ہم اس میں انٹروین نہیں کرتے. لیکن جو اسرائیل کا منصوبہ ہے، اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. اسرائیلی ڈرون سٹرائکس ہٹ سویدا ایز کلیشز ایسکیلیٹ ان سیریا ساؤتھ. اسرائیل کے حملے جاری ہیں. سیز فائر اناؤنس ہو گیا ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے پھر انہوں نے سیز فائر اناؤنس کیا ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھ کر وہ سیز فائر ہو رہا ہے. تو اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور کلیشز اس وقت ایسکیلیٹ ہو رہے ہیں. کلیشز ایرپٹ بٹوین دروز فیکشنز اینڈ عرب ٹرائب in southern Syria. Israeli occupation carried drone attacks, field tensions and armed advances by tribal factions toward the city. اب یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفرنٹ جو ٹرائبز ہیں وہ سویدا کی طرف بڑھ رہے ہیں. مختلف عرب ٹرائب جو ہیں، کیونکہ ریاست تو غائب ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، تو لوگوں میں غصہ ہے اور وہ ٹرائب جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر جنگجو قبیلے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں سویدا کی طرف. عرب ٹرائبل فائٹر جو ہیں ویسٹرن انٹرنس جو سویدا کی ہے وہاں پر پہنچے ہیں،
اور یہاں پر جو ہے وہ اسرائیل نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. اور یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ واقعہ ہوا ہے, دس انسیڈنٹ مارکس ا ڈینجرس ایسکیلیشن, یعنی عرب ٹرائبز کے اوپر اسرائیل حملے کر رہا ہے, اور اس کو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ڈینجرس ایسکیلیشن ہوئی ہے. اینڈ دا کنٹری از جسٹ ناؤ ریلنگ فرام دا انٹرنل کلیش. انٹینس فائٹ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے بٹوین دروز ملٹری فیکشنز اینڈ ٹرائبل آرمڈ گروپس. ایکسپلوژن جو ہے وہ دمشق کے اندر بھی سنے گئے ہیں, لیکن اس کی ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. دا ٹائمنگ آف دا اسرائیلی ایئر اسٹرائک کوانسائڈنگ ود دا ٹرائبل پش انٹو سویدا. اسرائیلی ایئر اسٹرائک کب ہو رہی ہے؟ جب ٹرائب جو ہیں وہ سویدا کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس وقت اسرائیل اوپر سے اسٹرائکس کر رہا ہے. یعنی اسرائیل کی سرپرستی میں دروز ملیشیا کنٹرول سنبھال رہی ہے. ان کو اگر کوئی چیلنج کرنے آتا ہے, ان کے کرائمز کو روکنے آتا ہے, تو درمیان میں اسرائیل انٹروین کر دیتا ہے, اگریشن کر دیتا ہے کہ ہم تو دروز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہیز ریز سیریس concerns among observers, broad effort to destabilize the region and fragment Syria's internal fabric. Very important. تعلق صرف جنوبی شام سے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف ایک پروونس سے نہیں ہے, اس کا تعلق پورے ریجن کے ساتھ ہے. پورے ریجنل سیکیورٹی کو ڈسٹیبلائز کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور سیریا کو ڈیفرنٹ پارٹس میں 2-3 حصوں میں تقسیم کرنے والی بات ہے. اب الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھیے, اس سے آپ کو اصل جو مزید خطرناک پروجیکٹ ہے اس کی سمجھ آئے گی. اٹیکس ان سویدا کریٹڈ اے نیو سوشل فیبرک ان سیریا. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو الشرح کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے, کیونکہ الشرح نے جو غلطیاں کی ہیں اور شروع میں جب اسرائیل کو نہیں روکا تو آج اس کا خمیازہ شام کے لوگ بھگت رہے ہیں. ویری ڈینجرس. نیو سوشل فریکچر جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے ناٹ اونلی ان دا دروز کمیونٹی اینڈ دا اتھارٹیز بٹ آلسو ود ان دا سیرین سوشل فیبرک. دروز میں بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے, سیریا جو اتھارٹیز ہے وہاں پر بھی, اور جو سوشل فیبرک ہے ڈیفرنٹ ہے نا, کرسچنز رہتے ہیں, ایلاوائٹس رہتے ہیں, سنی ہیں میجورٹی میں, دروز ہیں, تو ایک سوشل فیبرک آلریڈی بڑا کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے نا, اور خانہ جنگی بھگتی ہے شام نے. وہاں پر ایک نئی ریالٹی کھل کر سامنے آئی, اور وہ کیا ہے؟ رائٹ ناؤ اس وقت یہ امپاسبل ہے کہ اینی گورنمنٹ انٹرونشن ہو سویدا میں لوگوں کو بچانے کے لیے. یعنی اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے, جو انہوں نے بھونڈے طریقے سے جا کر وہاں حملہ کیا ہے اور پھر بعد میں سیز فائر کر کے باہر نکل گئے, حالانکہ سیز فائر ہوا نہیں. تو اس وقت کوئی وہاں پر انٹروین نہیں کر سکتا, کوئی اسٹیٹ کی اتھارٹی وہاں پر نہیں ہے. اور ہم نے ایک نئی جینیسس یہ دیکھا ہے, ایک نئی چیز یہ دیکھی ہے, what we have witnessed in the last few days, حکمت الہجری who is one of the spiritual leader of Druze and his secessionist approach to the issue and Israel on the other side. یہ جو حکمت ہجری ہے یہ بڑی طاقت کے طور پر وہاں پر سامنے آیا, ٹھیک ہے نا. حکمت ہجری جو ہے اس کو پہلے اتنا اس کے پاس طاقت نہیں تھی اور نہ یہ اتنا, تو اس کو جو ہے وہ وہاں پر کنٹرول حاصل ہو گیا. یعنی یہ خطرناک نئی چیز, یہ جو انہوں نے جا کر حملہ کیا ہے اور پھر بعد میں وڈرا کر گئے ہیں, تو حکمت ہجری جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے. اور آخری ہیڈ لائن دیکھیے, پھر میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ there have been some crucial mistakes, بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں دمشق سے, in decision making, فیصلہ کرنے میں, in the timing and the execution of the intervention. Very very important. ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہوئی, کب حملہ کرنا ہے ٹائم میں غلطی ہوئی, اور پیٹرن کیسے جا کر انٹروین کرنا ہے اس میں غلطی ہوئی. یعنی جب اسرائیل شروع میں ہی آگے بڑھ رہا تھا, کنٹرول سنبھال رہا تھا, اس وقت جا کر فوری طور پر اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا. جب اسرائیل نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو اب جا کر ایک بھونڈے سے طریقے سے بس داخل ہو جانا, اس چیز کو سمجھے بغیر کہ اسرائیل وہاں پر کیا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے. ولید جملات پچھلے کئی مہینوں سے یہ خبردار کر رہے ہیں کہ اسرائیل خطرناک یہاں پر پروجیکٹ بنا رہا ہے. یعنی اس نے دروز ملیشیا تیار کی, انہوں نے کرائمز کیے, اس کی وجہ سے اسٹیٹ کو آنا پڑا, جب وہ آئے تو ان کو مار بھگایا, اور اس سے اسرائیل کا کنٹرول اور حاصل ہو گیا, اور حکمت الہجری کو وہاں پر طاقت حاصل ہو گئی ہے. اور آخری لائن ہم نے دیکھی, سیسیشنسٹ اپروچ. سیسیشنسٹ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ فیڈرل سے جو اپنے آپ کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس سے جو الحاق ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ سیسیشنسٹ اس کو کہتے ہیں. تو حکمت ہجری, حالانکہ دروز کی دوسری لیڈرشپ تو شام کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ حکمت الہجری جو دروز ملیشیا کا سربراہ ہے, حکمت الہجری جو ہے وہ دمشق کے ساتھ کوئی نہیں رکھنا چاہتا تعلق. تو یہ کیا کرے گا آنے والے دنوں میں, یہ الحاق اناؤنس کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ. دیکھیں وہاں پر لوگوں کو تو نکالا جا رہا ہے, آبادی اتنی زیادہ ہے نہیں, تو یہ اناؤنس کر دے گا کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں کیونکہ دمشق سے ہمیں پروٹیکشن نہیں مل رہی. تو جب وہ بس وہ اتنی بات کرے گا کہ ہم الحاق کر رہے ہیں, باقی الحاق اسرائیل کروا خود لے گا. تو ٹائم, ڈیسیژن میکنگ
اینڈ دا پیٹرن آف انٹروینشن کروشل مسٹیکس ہوئی ہیں. یہ الشرا صاحب اور یعنی کہ پوری طرح سے اس کی اتھارٹی اب چیلنج ہو گئی ہے. اب ایک پورے ملک کا ایک حصہ. اور اگلی ذرا رپورٹ دیکھیے, اسرائیل یہاں تک نہیں رکنے والا ہے. دیکھیں جب غزہ میں الشرا نے کڈنیپ نہیں کیا, غزہ میں الشرا نے کڈنیپ نہیں کیا, دنیا کی روح کام گئی ہے, الشرا نے کڈنیپ نہیں کیا, اور کہتا پھرا کہ ایران اور حزب اللہ ہمارے کامن اینیمیز ہیں. جو بندہ اتنے بغض کا شکار ہو, جو بندہ اتنے ایلوژن کا شکار ہو, اس نے اسی کی مسٹیک ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, الجزیرہ کہہ رہا ہے, کروشل مسٹیک کس نے کی. تو اس کو پہلے دن سے ہی اپنا اصل جو دشمن ہے وہ اسرائیل کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, اور اس کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے تھے, بجائے یہ کہ حزب اللہ اور ایران کو اور غزہ کے لوگوں کو تم نے کنڈیمنیشن جاری نہیں کی. تو یہ ایک بڑی ہی افسوس کی بات ہے, اور اس کا نتیجہ شام کے لوگ بھگت رہے ہیں اور پورے ریجن. تو اب ذرا اگلی ہیڈ لائن دیکھیے, اسرائیل یہاں تک نہیں رکے گا. اسرائیل ٹرائنگ ٹو ویکن دماسکس ڈیورنگ اٹیکس آن سیریا. اس کا تعلق صرف یہ علاقے لینے سے نہیں ہے, وہ پورے دمشق کو, وہاں کی جو سینٹرل اتھارٹی ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تاکہ جب سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوگی تو ان کی سرحدیں بہت آگے تک جائیں گی. ٹھیک ہے نا, بہت آگے تک جائیں گی, یہ ان کا پلان ہے. اسٹریٹجک گولز یہاں پر یہ ہے کہ کیپ دماسکس ویک, یہ اسرائیل کا اسٹریٹجک گول ہے. اور احمد الشرا جو ہے اس کو روکنا ہے فرام کنسولیڈیٹنگ پاور ان سائڈ سیریا, کہ یہ کوئی سینٹرل بڑی اتھارٹی نہ بن سکے, اس کا تمام جگہوں کے اوپر کنٹرول نہ ہو. ون آف دیم از ٹو آفر سپورٹ ٹو دا دروز کمیونٹی. اور صدرن سیریا میں کیا ہے کہ دروز کو ساتھ ملا کر آگے بڑھنا ہے. از اسرائیل یوزنگ دا دروز ٹو ایکسپینڈ ہیجمنی ان ریجن. الجزیرہ, اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ دروز مائنورٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, بٹ حقیقت یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اور ویک کر رہا ہے سیریا کو, دا کنٹری وائل ایکسپینڈنگ اٹس ہیجمنی ان دا مڈل ایسٹ. تو اس کا تعلق ایک علاقے سے نہیں ہے, ایکسپینڈنگ دا ہیجمنی ان دا مڈل ایسٹ. تو غزہ پر جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اس بات پر بیٹھے رہے کہ یہ تو غزہ کا معاملہ ہے, آج وہ اسرائیل ہر ملک کے اوپر چڑھائی کرتا پھر رہا ہے, اور اب یہ سارے پینک کے اندر ہیں, گلف بھی پینک میں اور ٹرکی بھی پینک کے اندر ہے. تھوڑی سی دلیری دکھائیں, تھوڑی سی بہادری دکھائیں, بجائے یہ کہ ایران اور حزب اللہ ریزسٹنس کے خلاف اقدامات اٹھائیں. اب پہچان لیں کہ اصل اس ریجن کے لیے تباہی لانے والا اور فساد برپا کرنے والا کون ہے. ریجنل فارن منسٹرز ارج ریسپیکٹ فار سیریا سوورینٹی. اب ان کا اجلاس ہوا ہے, قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای, بحرین, عمان, جارڈن, عراق, لیبنن, ایجپٹ اینڈ ٹرکی. ان کا جناب علی اجلاس ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کارنر سٹون ہے ریجنل سٹیبلٹی کا سیریا, اور یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن کوئی چیز اسرائیل کو نہیں روک سکے گی, اور ویسے ہی اسرائیل رکے گا جیسے ایران نے روکا ہے. اگر ایران کے پاس میزائل نہ ہوتے تو آج ایران کا حشر بھی لیبیا کا ہو چکا ہوتا. تو یہ صرف ایک ہی لینگویج سمجھتا ہے, اور جتنا یہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. امریکہ نے 2 بار سیز فائر اناؤنس کیا ہے. اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ مور دین 80 MPs نے کال آن برٹش گورنمنٹ ٹو سینکشن اسرائیل. یہ ایک بڑا واقعہ ہے, دباؤ وہاں پر بہت بڑھ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اوپر والی آخری پردہ موجود ہے, نیچے سے سب چیزیں تبدیل ہو گئی. 80 MPs نے خط لکھا ہے, انفیکٹ 84 پارلیمنٹیرینز اکراس 9 پولیٹیکل پارٹیز, یعنی صرف ایک پارٹی سے 9 پولیٹیکل پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ امپوزڈ وائڈ اسپریڈ سینکشن لگائے جائیں اسرائیل کے اوپر. اور فارن سیکٹری کو یہ خط لکھا گیا ہے, اس میں MPs بھی شامل ہیں, اور لارڈز جو ان کا اوپر والا ہاؤس ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ بھی شامل ہیں. سسپینڈ UK اور اسرائیل کا جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, اور آل ٹریڈ جو ہے وہ بین کی جائے. امپوز سینکشنز دوز کمپلیسڈ ان دا وار ان غازہ, اور جو اس میں حصے دار ہیں کمپنیز آگے پیچھے ان کے اوپر سینکشن لگائے جائیں. اینڈ تمام جو آرمز ٹرانسفر ہے اسرائیل کو وہ بند کیا جائے. اور آج کا امپورٹنٹ دن کس حوالے سے ہے, اور اس تناظر میں یہ خط لکھا گیا ہے. آج پہلی اینیورسری ہے عالمی عدالت نے جو اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے. دا لیٹر کمز ان دا رن اپ to the first anniversary of the landmark ruling by the International Court of Justice. ICJ نے جو رولنگ جاری کی تھی کہ یہ آکوپیشن ہے اور ان لافل ہے اس کا قبضہ, جو کہ مسٹ اینڈ ہونا چاہیے. تو 1 سال ہو چکا ہے آج اس اینیورسری کو. اس تناظر میں ایک خط لکھا گیا ہے. برطانیہ کے سیلیبریٹیز جو ہے وہ باہر نکلے ہیں. از اٹ میکنگ اے ڈفرینس؟ یس, ایبسلیوٹلی اٹ از میکنگ ڈفرینس. تبدیلی آ رہی ہے. UK سیلیبریٹیز ریلی فار غازہ. یہ تو برطانیہ میں چیزیں نایاب تھیں کہ وہاں پر ایسا ہو سیلیبریٹیز, اور وہاں پر امریکہ اسرائیل کا انفلوئنس ہے, لیکن لوگ نکل رہے ہیں اور سیلیبریٹیز نکل رہی ہیں. UK جرمن لیڈر ڈسکس سچویشن ان غازہ اینڈ سیز فائر ایفرٹس. برطانیہ اور جرمنی کا رابطہ ہوا ہے, غازہ سیز فائر ڈسکس کیا ہے. اور آخری ہیڈ لائن دیکھیے, القدس فائٹرز انگیجڈ انڈر کور اسرائیلی ٹروپس ان غازہ. دا پیلسٹینین ریزسٹنس ان غازہ ریزیومز آپریشن اگینسٹ اسرائیلی انویڈرز. القدس الاقصی بریگیڈ نے اٹیک کیا
ग्रुप्स पर, पोजीशंस पर, उनकी सेटलमेंट्स के ऊपर, तो जहां पर यानी कि वो मौजूद है उनकी फौज। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और गजा में साथ ना देने वाले, अब आप देखें कि उनके मुल्कों पर भी इजराइल हमला कर चुका है। दमिश्क ने साथ नहीं दिया, नई अथॉरिटीज़ ने गजा का एक अलामती सी स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। लेकिन आज देखिए कि ये सारी चीज़ें भी किसी के कोई काम नहीं आई। गजा से आंखें बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से किसी को कोई सिक्योरिटी हासिल नहीं हो जाएगी, किसी को कोई रहम इजराइल से हासिल नहीं हो जाएगा। जहां जहां पर इजराइल का जो है वो प्रोजेक्ट, जहां पर वो सोचेगा वन बाय वन, वो सब तक आएगा। और वो तो कहते हैं कि उनकी सरहदें जो है वो दजला और फरात तक जाती हैं, और जो सिनाई पेनिनसुला है वो भी उनका है। और इजराइल खुलकर ये बात भी कर रहे हैं कि सिनाई, समुद्रेस ने कहा कि सिनाई हमारा है, अभी इसी जंग के दौरान उसकी जो इंटरव्यू शाया हुआ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टर्की, गल्फ जबरदस्त मुल्क है, अच्छे मुल्क है, लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा। और बहरीन और कतर का डेलीगेशन व्हाइट हाउस में मिला है ट्रंप के साथ, लेकिन वो उसका ताल्लुक भी सिर्फ बातों के साथ ही है। यानी अभी भी ये समझते हैं कि इस तरह से डिप्लोमेसी करके कुछ थोड़ी सी डेटरेंस को थोड़ी सी आंखें दिखाना पड़ेंगी। और शाम के मामले ने एक बार फिर साबित किया है, गजा में जहारियत जारी है तो तमाम मुल्क जो है वो उसके लिपेट में आते चले जाएंगे। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।